राष्ट्रवादी शिया कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं आपको ले चलता हूँ रोज़ा जन्नतुल बकी। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद उवैस ने पैगंबर साहब की किरदार पे एक अच्छी चर्चा की है और पैगंबर साहब के किरदार को अच्छा बताया है। तो हम आपको मिलवाते हैं मोहम्मद उवैस जी से। पैगंबर के ऊपर आज एक संगोष्ठी है और उसमें यह है कि पैगंबर के आला किरदार पर उसका मौजू है और अभी इंजीनियर उवैस साहब उस पर तकरीर चंद मिनट की करेंगे, उसके बाद वो मस्जिद का सिलसिला होगा। तो असली चीज़ ये है कि निकुल शर्मा से लेके और तमाम सलमान रुश्दी तक सब लोग पैगंबर के आला किरदार पर हमला कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर इस बात की ज़रूरत है कि पैगंबर के आला किरदार की ऊपर सेमिनार हो, पैगंबर के नाम से पैगंबर डे हो, पैगंबर दिवस हो। इसी ही सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि पैगंबर का जो अपना है कि उन्होंने अपना आला किरदार और अपना बुलंद अखलाक के बलबूते इस इस्लाम को फैलाया गया था। लेकिन हुआ ये कि जो जिन लोगों ने अपनी अपनी मुल्कों की सरहदें बढ़ाई थी, उन्होंने वो एवार्ड अपने हिस्से में करा दिया और कहा कि ये जो है ये इस्लाम जो फैला है वो मुस्लिम शासकों की तलवार के बलबूते फैला। उससे इस्लाम की एक तो बदनामी भी हुई, दूसरी ये है कि पैगंबर का कहाँ चला गया वो किरदार कि जो उन्होंने 40 साल तक लोगों के बीच में इस बात के लिए वो किया कि जो है उन्होंने पहले अपने आला किरदार का कलमा पढ़वाया 40 साल तक और बाद में ऐलान नबूवत की। तो इन लोगों ने जो है वो एक ऐसा किरदार कि जो हमारे वहाँ के कुछ लोगों ने जो है वो ऐसा, तो वो दूसरों को भी उनके किरदार आला किरदार पर हमला करें उसके ऊपर जो है वो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, बल्कि अभी हमारे अध्यक्ष अली हसन साहब ने कोई बात थोड़ा सा इशारा किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे पीछे और फिर उसके बाद आगे ले जाएंगे, तब हमारी बात मुकम्मल होगी। तो अब मैं आपको कहूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वही आई वो वही राधा बन के आई जो हमारे पहले तौलेद वजूद और इंजील में आई, जिससे हमको जानकारी मिली। लेकिन इन मजहबी लोगों ने उसमें तब्दीली कर दी, अपने इंटरप्रिटेशन करके अपने मकासद के लिए उसमें बदल कर दिया। तो इसलिए ये कुरान आया और अरबी ज़बान में इसलिए आया कि अरब की जाहिलियत बहुत थी, इसलिए उसको समझाने के लिए अरबी में आया। इससे पहले कुरान में हमारे आया है कि हमने हर इलाके को पैगंबर नबी उनकी भाषाओं उनके हिसाब से भेजा, लेकिन सब ने उसमें तब्दीली कर दी। इसकी मिसाल है कि वेद में अग्नि नाम करके मोहम्मद साहब का जिक्र हुआ कि वो अरब में ऐसा शख्स आएगा जो छूटे कराने का होगा और वो पूरी बात रखेगा। और इसके बाद सबसे बड़ी जो है वो आया तौरात में आया कि अहमद लफ्ज़, अहमद के माने यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी पेशेंट के आलिमों फाजिलों ने की कि वो अहमद ऐसा होगा वैसा आएगा और वो पहचान होगी अहमद। तो ये छोटे थे तो एक बाजार में इनके दादा ले गए तो कहा कि ऐसा एक तो छिपाओ कि वही अहमद है जो आगे पैगंबर होने वाले हैं, आप इनको छिपा दीजिए नहीं तो लोग इनका कत्ल कर देंगे।
کو چھپائیے، اور وہ فوراً وہاں سے لے کر ان کو چلے آئے اس بازار میں، اور اس بازار سے جب لے آئے تو 40 سال کی عمر میں ان پر پہلی وحی اتری، اللہ نے اتارا، اور وہاں سے ہمارے قرآن کا شروعات ہوئی جو 114 سوروں میں ہے۔ دیکھیے سورے اور پارے میں فرق ہے، پارہ ہم لوگوں نے بنا ڈالا، ہمارے عالموں نے بنا ڈالا، کسی میں دو جوڑ دیا، کسی ڈیڑھ، ایک تو ایسا کہ ایک پارہ ختم کی تو 2 آیتیں دوسرے میں چلی گئی۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سورے پر ہی سب کا چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، سورے پہ ہی یقین کرتا ہے۔ 114 سورہ سیدھی ہر مذہب کے ماننے والے چاہے وہ جس طریقے کے مسلمان میں 114 سورے ہیں۔ اب رہا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سوال ہوئے، جس وقت قرآن اترتا رہا تو کہا کہ پوچھتے تھے، تو بہت سی سوروں میں ان آیتوں کو دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ پڑھے نہیں ہیں، ہم بھی پڑھے نہیں ہیں، تو دوبارہ سزا دی جاتی تھی۔ تو قرآن نے اس لیے بہت سی آیتیں ڈبل اس وقت کے حساب سے اس نے ایڈ کی گئی، اور وہ ہیں سب میں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے اللہ جو ہے سب سے پہلے دنیا کو بنایا، دنیا بنانے میں سب سے پہلے زمین، پہاڑ، پانی کیا، پھر اس کے بعد اس میں پیڑ پودے اگائے، پھر جانور، پھر جن اور فرشتے، جن پیدا کیے۔ ہمارے حضرت آدم کو جب دنیا میں اتارا تو شیطان کی غلط باتوں پہ بہکا دیا، جس سے وہ اللہ نے کہا اب جاؤ دنیا میں۔ جب یہ دنیا میں آئے تو حضرت آدم کو ہندوستان کے سرنگدیپ، جس کو آج لنکا کہتے ہیں، اور ایدم گری یا جس کو رام سیتو کہتے ہیں، وہیں ان کو اتارا، اور ہوا بھی ان کو اتارا عرب میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا نے زیادہ غلطیاں ان کے کہنے میں رہی، اس لیے ان کو سوکھے اور ریگستان میں بھیج دیا۔ لیکن پھر حضرت آدم نے بڑی دعائیں کی تو اللہ نے ان سے ملوایا، ان سے بچے پیدا ہوئے، جس میں حضرت شیش علیہ السلام سے ہم لوگ ساری اولادیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا، چاہے وہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ وہی ہے۔ اور اللہ نے 4 طرح کے کلر دیے انسانوں کو، ورن، جس کو آج ہم ورن کہتے ہیں، ایک گورا، ایک بہت گورا، اور ایک سانولا، ایک بہت کالا۔ تو یہ ورن ہے۔ آج ہم لوگ ان ورنوں کو اپنے حساب سے بانٹ دیا کہ صاحب یہ نیچے ہیں، یہ اونچے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہلکے ہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ 4 لوگوں ملے، لیکن جب ان میں آپس میں شادیاں ہوئیں تو گورا کالا سے مل گیا، تو دیکھیے ایک گھر میں آپ کو گورا بچہ بھی مل جائے گا اور دوسرا کالا مل جائے گا۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور ہم لوگوں نے جگہ جگہ گھومے اور ایک دوسرے سے شادیاں کی، اور ہم ڈفرینٹ کلر کے ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہماری جو یہ شروع ہوئی بات، تو جو یہ ساری آپ کو قرآن میں ملے گی، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جو میں کہوں گا تو صبح بھی ہو جائے، 3 دن بھی ہو جائے، لیکن آپ لوگ قرآن پڑھیے اور ترجمے سے پڑھیے۔ اچھا، اس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک مجتبیٰ، ایک اجتبیٰ۔ اجتبیٰ وہ ہے جو سیدھی لکھی، آدیش ہے اللہ، یہ ہے نبی، ہے پیغمبر، اے لوگوں۔ اور جو قصے ہیں اس میں اللہ، یا جس کو آپ برہم کہہ سکتے ہیں، واحد کہہ سکتے ہیں، گاڈ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ اب رہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج جس بات پہ ہم لوگ ہیں کردار، تو کردار دیکھیے ان کا ایسے ہی ہم نے بتا دیا کہ اتنا بڑا کردار تھا، نہیں تو اللہ نہ بھیجتا عرب کے اندر۔ عرب کے اندر کیوں بھیجا؟ کیونکہ عرب میں بہت جاہلیت تھی اور تمام طریقے قبیلے تھے، قبیلوں میں جھگڑا ہوتا تھا، اور ان کا قبضہ ان کا ہے، آج کے قبیلے کا ہے، جیسے یہاں پروہت ہیں، یہ ان کا علاقہ ہے، یہ ان کا عرب میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ ہجرت بھی کرنا پڑی اور مدینہ گئے۔ مدینہ جب گئے تو وہاں پر ساری سسٹم بدلا، اور پھر وہی عرب کے لوگ قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اب آئیے، آپ کے لیے دروازے کھل گئے۔ وہی ظالم جنہوں نے طوائف میں ادھے مارے، خون سے لت پت ہو گئے،
اور تب بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ بھائی اسی طرح سے کرتے رہے. جیسے یہاں ہمارے ہندوستان میں گوتم بدھ کا ہے، شری کرشن بھگوان کا ہے، رام کا کردار ہے، اسی طرح سے ان کا بھی کردار ہے. تو اللہ نے کہا میں نے ہر پوری دنیا میں پیغمبر بھیجے. پیغمبر مطلب نبی اور رسول. پیغمبر جو میری باتوں کو پھیلائے. پیغمبر مطلب یہ نہ سمجھیے جو اللہ کی بات کو پھیلائے وہ پیغمبر ہے. اب اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا دیکھیے میں 3 چیز چھوڑے جا رہا ہوں دنیا. ایک یہ قرآن، ایک ہم اہل بیت اور صحابہ. لیکن صحابہ میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جو ہمارے خاندان ہمارے تمدن کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کرائیں گے اور شہید ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں یہ ہوا کہ جب وفات ہوئی تو وہیں سے خلیفہ گیری شروع ہوئی. خلیفہ گیری مطلب بادشاہ. خالی یہ کسی نے پوچھ لیا جو لوگ کہتے ہیں مغلط کے صرف حضرت آدم کو کہا اللہ نے میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا. تو یہ انسان ہے اور انہوں نے اپنے اپنے حساب سے خلیفہ بنے اور پھر ہمارے تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی شہید کیا. ان لوگوں نے ان کے زمانے میں انہی خاندان والوں نے شہید کیا اور اس کے بعد جانے کے بعد اسی خاندان نے پھر شہید کیا. اور اس میں آخری کڑی ہمارے حضرت امام حسین صاحب ہیں جن کے 72 لوگوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 95 ہجری تک 60 سال اس مدینہ مسجد کی مرمت نہیں بھی گر گئی. کوئی پوچھا نہیں تھا گھاٹ جمائیے ہو گیا. تو ایک دوسرے عمر بن عبدالعزیز. اب آپ دیکھیے کہ عمر بن عبدالعزیز مروان کا بھتیجا تھا اور ادھر عمر کا ناتی تھا. لیکن جب اس نے پڑھا عالم ہوا تو اس نے کہا کہ جب اس کو شپت دلائی گئی مدینہ اور حجاز کی تو ان کے آنسو آ گئے. ارے میں دنیا اس علاقے کا سب سے بڑا آدمی 2/3 سمپتی میرے پاس اور میں جو اتنی بڑی خوشبو لگاتا ہوں کہ کسی کو نصیب نہیں آج خرید نہیں سکتا. انہوں نے اسی وقت سب ختم کر دیا. بیت المال خالی تھا. پہلے انہوں نے اپنی ساری سمپتی کی سارے کاغذات کو خود قینچی دے کے کاٹا کہ آج کوئی مالک نہیں رہا اور نہ میں. اس کے بعد پھر جب وہ اپنے گھر گئے تو عید کا موقع آنے والا تھا. لڑکیاں کہنے لگے ابا چلیے بازار ہم کو آج کپڑے خریدے تھے. اب وہ عمر نہیں ہے. اب یہ آپ گورنر ہیں اور آج میں سب کچھ دے آیا اپنی جنتا کو. انہیں کی چیز تھی. میں ان کو اللہ کی چیز تھی اور ان کے بچے آج میں کسی ایک پائی کا بھی مالک نہیں رہا. دیجیے بچوں کا کپڑا پڑا ملا دے. تو کہنے لگے کہ بھائی آج تو آپ ادھار لے لو گے کل کہاں سے ادا کرو اگلا مہینہ. تو لوٹ آئے. پھر اسی پھٹے پرانے کپڑوں میں انہوں نے اپنی عید اور سب کیا. اس کے بعد سن 99 عیسوی میں 22 رجب کو اس کو زہر دیا اور شہید ہوئے. اور جس نے زہر دیا اس کو معاف کیا غلام. اور اس کے بعد جب ان کی شہادت ہونے میں قبر میں ڈالے گئے ختم. دیکھیے امام حسین کے غم میں ہم برابر شریک ہیں اور ان کے غم میں ہی ہم شامل ہو کر کربلاؤں تک جا رہے ہیں. امام حسین کے 72 ساتھیوں سہیت شہید ہو جانے پر ہمیں دلی غم ہے.